अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल दुल्हन लास्ट एपिसोड। मुझे यकीन है कि आपको एपिसोड नंबर 1 बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए बगैर किसी देर के स्टार्ट करते हैं लास्ट एपिसोड, जो कि बहुत क्यूट, स्वीट और हैप्पी एंडिंग के साथ होने वाला है। सो लेट्स स्टार्टेड। टीवी बंद करके वो सीधा किचन में घुस गई। वो सामान चेक करने लगी और अपनी जरूरत की तमाम अशिया अलग करने लगी। कोई मेहमान पहली बार घर आ रहा था, इसलिए वो कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने बहुत सा सामान इस्तेमाल के लिए अलहदा करके रख दिया। उसे मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी। सारे काम छोड़ छाड़ कर वो नमाज अदा करने अपने कमरे में चली गई। वो नमाज को अपने हर जरूरी से जरूरी काम पर तरजीह देती। उसके मामू ने बचपन ही में उसे एक बात सिखाई थी, जो उसने अपनी गिरह से बांधकर महफूज कर ली। हम इंसान भी बहुत अजीब होते हैं, कामयाबी को हर जगह ढूंढते हैं, हालांकि हमें दिन में 10 बार आवाज आती है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हम उस आवाज को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपने 24 घंटों पर मुश्तमिल तवील दिन में से सिर्फ 1 घंटा भी खुदा को नहीं दे सकते, जो हमें इतना कुछ देता है। वो हमें नमाज की तरफ बुलाता है, हम इनकार कर देते हैं, और उसकी रहमत तो देखो, वो फिर भी हमें खाना देता है, हमारी जरूरियात पूरी करता है। अगर वो हमसे कहे, आज तो आपने नमाज नहीं पढ़ी, आज आपको खाना क्यों दूं? लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी किताब में 99 नामों में से एक नाम रहमान भी है। ये बात उसे उसके मामू ने इस अंदाज में समझाई कि वो दोबारा कभी अपनी कोई नमाज भी नहीं छोड़ सकी, और जो भी काम कर रही होती, अजान की आवाज सुनकर वो काम अधूरा छोड़कर नमाज अदा करने चली जाती। नमाज अदा करके वो एक बार फिर किचन में आई थी। वो अलमारी में से खूबसूरत बर्तन भी निकालने लगी। अपनी तरफ से वो जितना समझ सकती थी उतना करने लगी। उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। इब्राहिम बैग उठाए अंदर आ रहा था। उसने बताया था वो जल्दी आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये उसने नहीं सोचा था। वो किचन में से उसके लिए 1 गिलास पानी लेकर आई। उसने एक नजर पानी को और एक नजर उसे देखा और पानी पी लिया। वो खाली गिलास लेकर जब वापस पलटने लगी तो उसने आवाज देकर उसे सोफे पर बैठने को कहा। वो झिझकते हुए बहरहाल बैठ गई थी। सुनो, मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त शाम को खाने पर आएंगे। वो लोग 10-12 के करीब होंगे। मैं नहीं चाहता उन लोगों के सामने हमारी शादीशुदा जिंदगी के गलत असरात पड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से तैयार हो जाना। कपड़े भी मैं ला दूंगा। और एक बात, नीले रंग के कपड़ों के साथ काले रंग की आई शेड कोई नहीं लगाता, ओके? वो गौर से उसकी बात सुन रही थी। वो उसे कल के मेकअप की बात जता रहा था। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें ब्यूटी पार्लर लेकर जाऊंगा, वहीं से तैयार हो जाना। अभी उनके आने में काफी वक्त है। जी, कौन सा पार्लर? ब्यूटी पार्लर, BUT पार्लर, कार्लर नहीं। उसने एक एक लफ्ज अलग अलग करके उसे समझाने की कोशिश की। बेटी पार्लर जी, उसने सवालिया अंदाज में पूछा, जबकि उसने जोर से अपने माथे पर हाथ मारा। बेटी नहीं, ब्यूटी। अच्छा छोड़ो इस बात को, तुम उन लोगों के सामने कोई बात नहीं करोगी, ओके? अगर तुम बात करोगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम अनपढ़ हो। सलाम दुआ के अलावा और कोई भी बात नहीं करोगी, और सलाम दुआ भी मध्यम आहिस्ता आवाज में करना, वैसे नहीं जैसे फोन पर चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी। कोई बहरा नहीं होता, ओके? उसने अपनी गर्दन हिलाई। और इतने लोगों का खाना बना लोगी? जी हम बना लेंगे। ठीक है, तुम अभी से तैयारी शुरू करो, क्योंकि वक्त बहुत कम है और बाद में ब्यूटी पार्लर भी जाना है। वो हुक्म सादिर करके कमरे में फ्रेश होने चला गया। वो भागते हुए किचन में चली गई। उसके पास जनाब की कही हुई किसी भी बात को सोचने का वक्त नहीं था। जल्दी जल्दी वो हाथ चलाने लगी। इस वक्त मगरिब की अजान हो रही थी जब वो किचन से बमुश्किल फारिग हुई। कई किस्म के खाने वो बना चुकी थी। मीठे में भी बहुत कुछ बनाया था उसने। खाना अच्छा है या बुरा, ये फैसला वो नहीं कर सकती थी। इस फैसले का हक उन मेहमानों को था। उसने तो अपने गांव के मुताबिक सारे खाने बनाए थे, लेकिन साथ ही साथ वो डर भी रही थी, पता नहीं इन लोगों को खाना पसंद आएगा भी या नहीं। वहां की बात अलग थी। वहां गांव में तो सभी उसके हाथों के बने खानों की तारीफ करते थे, और आसपास के पड़ोसी तो उससे फरमाइश करके मुख्तलिफ पकवान बनवाते थे। लेकिन ये शहर है, यहाँ की तर्ज जिंदगी मुख्तलिफ है। यहाँ गांव के देसी खानों को पसंद नहीं किया जाता होगा। मगरिब की नमाज अदा करके वो एक बार फिर किचन में आई। वो भी चीजों का जायजा लेने किचन में आ गया था। अब वो उसे एक एक चीज के बारे में पूछ रहा था,
اور ساتھ ہی ساتھ اپنی رائے کے ساتھ ساتھ اسے کچھ خصوصی نصیحتیں بھی کر رہا تھا۔ اچھا کھانا تو بن گیا نا، اب چلو بیوٹی پارلر، اس نے بریانی ٹیسٹ کر کے کہا۔ جی اچھا، ہم تیار ہو کر آتے ہیں۔ محترمہ، آپ تیار ہونے کے لیے ہی وہاں جا رہی ہیں، چلو تھوڑی دیر میں وہ لوگ آ جائیں گے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے پورچ میں آ گئی۔ وہ اس کے لیے کار کا دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ وہ زندگی میں پہلی بار کار میں بیٹھ رہی تھی، اس لیے نہیں جانتی تھی کہ کار میں بیٹھنے کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، اور وہ تھوڑا ڈر بھی رہی تھی۔ اس نے بیک ویو مرر سے اس کو دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر کر سڑک پہ لے آیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سیٹ کو پکڑ کر بیٹھی تھی، جبکہ وہ اس کی اس حرکت کو نوٹ کر چکا تھا۔ مس بانی صاحبہ، یہ کار ہے، موٹر سائیکل نہیں۔ آپ اگر ہاتھ چھوڑ کر بھی بیٹھیں گی نا، تب بھی نہیں گریں گی، اس نے طنزیہ لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ چھوڑ دیے۔ آپ کو گاڑی چلانا اچھے سے آتا ہے نا جی؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا، جبکہ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ نہیں، مجھے تو نہیں آتا گاڑی چلانا۔ اس وقت گاڑی کو ایک فرشتہ چلا رہا ہے، کیا پتا کب یہ کسی بڑے سے ٹرک کے آگے آ جائے اور آپ بیوٹی پارلر کی جگہ اوپر پہنچ جائیں، اس لیے درود کا ورد جاری رکھیے گا۔ اس نے تو یوں ہی مذاق کیا تھا، جبکہ وہ سچ مچ درود پڑھنے لگی۔ پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کر لائی ہیں دادی اس انمول تحفے کو، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور گاڑی پارلر کے سامنے روک دی۔ پہلے وہ خود گاڑی سے نیچے اترا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ بھی ہونٹ ہلاتی نیچے اتر آئی۔ وہ اس کی تقلید میں چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ اتنے عالیشان، اتنے خوبصورت پھولوں سے سجے اس پارلر کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ گھور گھور کر میک اپ کرواتی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی پر اعتماد اور بولڈ لڑکیاں تھیں جو انگریزی میں بات کر رہی تھیں، ہنس رہی تھیں، مسکرا رہی تھیں۔ اسے رشک محسوس ہوا ان سب لڑکیوں پہ جو اتنی خوبصورت تھیں، اتنی پر اعتماد، اتنی اچھی انگلش بولتی تھیں۔ ان سب کے شوہر تو انہیں بہت پسند کرتے ہوں گے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ کاش میں بھی ان میں سے ایک ہوتی، میں بھی اتنی اچھی انگلش بول سکتی۔ کاش میں نے بھی کسی بڑے ادارے سے کوئی بڑی سی ڈگری حاصل کی ہوتی تو افراہیم مجھے بہت پسند کرتا۔ ان ماڈرن لڑکیوں کو دیکھ کر بے اختیار اس کے دل میں ایک عجیب و غریب خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر افراہیم کو دیکھا جو اس پارلر والی سے انگلش میں کوئی بات کر رہا تھا۔ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا افراہیم اس وقت۔ اس کے ساتھ تو ان سب میں موجود کوئی لڑکی خوبصورت میں سے موجود کوئی لڑکی خوبصورت لگتی، اس جیسی ان پڑھ جاہل دیہاتی ہرگز نہیں۔ سنو، میں جا رہا ہوں، 1 گھنٹے بعد میں تمہیں لینے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہیں اندر اس کرسی پر بیٹھ کر میرا انتظار کرنا، کہیں باہر مت نکل جانا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور وہ مطمئن ہو کر چلا گیا۔ پھر وہ لڑکی جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بات کر رہا تھا، وہ اسے ایک دوسرے کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے میں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی۔ اس لڑکی نے اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو بے اختیار آنکھیں بند کر دی۔ اسے نہیں پتا کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ کیا کیا کرتی رہی۔ کبھی اس کے بالوں پر کوئی مشین چلاتی، تو کبھی رخسار پر کوئی کریم لگاتی، تو کبھی آنکھوں پر۔ اس کے لیے یہ سب نیا تھا۔ اس کی نظر میں میک اپ، لپسٹک اور آئی شیڈ تک ہی محدود ہوتا ہے، لیکن وہ بے وقوف تھی۔ آئی شیڈ اور لپسٹک تو کچھ بھی نہیں، یہاں تو اور بھی کئی طرح کے میک اپ ہوتے ہیں۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ مکمل تیار ہوئی تو آئینے کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی ہے، یہ بات اسے پہلے کبھی نہیں معلوم تھی۔ وہ بس آئینے میں خود کو دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا آئینے میں وہ کھڑی ہے۔ وہ حسین و جمیل لڑکی کوئی اور نہیں، وہ خود ہے۔ میک اپ سے اس کا خوبصورت چہرہ نکھر آیا تھا۔ کالے رنگ کے ریشمی فراک کے ساتھ وہ کسی پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ ایسی خوبصورت لڑکیاں تو وہ ٹی وی میں دیکھا کرتی تھی۔ وہ بے یقینی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو، اپنے گالوں کو چھو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ ان سب لڑکیوں پر رشک کر رہی تھی، اب میک اپ کر کے وہ ان سب سے اچھی لگ رہی تھی۔ اب اسے افراہیم کے ساتھ چلنے میں کوئی شرم نہیں آنی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اسے اپنے آپ کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ اس کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی، ایک بار افراہیم اسے دیکھ لے، تب اسے پتا چلے گا کہ اس کی بانی کتنی خوبصورت ہے۔ وہ تو نظریں ہٹا ہی نہیں سکے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی نے آ کر اطلاع دی کہ اس کا شوہر آ چکا ہے۔ وہ آرام سے چلتے ہوئے باہر آئی تو افراہیم اسے دیکھ کر جیسے سانس لینا بھول گیا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی دھڑکن کی رفتار بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ اس نے بھی شرما کر نگاہیں نیچی کر رکھی تھی۔ بہت دیر بعد وہ خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور اب وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی کوئی شرم محسوس نہیں کر رہی تھی۔
नाइस कपल। पीछे से एक लड़की की आवाज आई। उसकी इस बात का मतलब वो तो ना समझ सकी, अलबत्ता इफ्राहिम ने मुस्कुराते हुए उसे कुछ जवाब दिया था। वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। वो भी बैठ चुकी थी। उसने कार स्टार्ट करके घर के रास्ते की तरफ मोड़ी। वो बार बार बैक व्यू मिरर से उसे देख रहा था। उसे देखकर उसका दिल ही नहीं भर रहा था। आज वो इतनी खूबसूरत जो लग रही थी। क्या यार, दिमाग खराब हो गया है मेरा। इस देहाती जाहिल को क्यों घूर घूर कर देख रहा हूँ। माना कि वो खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती ही तो सब कुछ नहीं हुआ करती। ये लड़की वो नहीं है जिसके साथ उन्हें अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। जिस लड़की को टीवी ऑन करना ही ना आता हो, तो उसके साथ कैसे जिंदगी गुजार सकता है। ये सिर्फ एक समझौता है, बस, और कुछ नहीं। उसने खुद को मलामत किया, लेकिन ये सब सोचने के बावजूद भी वो बार बार बैक व्यू मिरर से उसे देखता जा रहा था, जबकि वो उससे बेनियाज सड़क पर चलती गाड़ियों को देखती रही। घर पहुंचकर वो सीधा किचन में घुस गई। जो थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया था वो करने। मेहमानों के आने में अभी थोड़ा वक्त बाकी था। किचन से मुतमईन होकर निकलने के बाद वो डाइनिंग टेबल पर आई। वहां की सफाई के साथ साथ उसने फूल भी टेबल पर रख दिए। अगर उसे ज्यादा नहीं भी मालूम था, तो अपने अंदाजे के मुताबिक वो कुछ ना कुछ तो कर ही रही थी। उसने एक सरसरी निगाह से सोफे पर बैठे इफ्राहिम पर डाली। वो थके हुए लग रहे थे। वो कुछ सोच कर किचन में गई और गर्मा गर्म ताज़ा चाय बनाकर उसके पास टेबल पर जाकर रख दी। चाय रखने की आवाज पर उसने अपनी बंद आंखें खोली। उसका इस वक्त चाय पीने का मूड हो रहा था, लेकिन ये बात उसे कैसे पता चली? इस बात पे वो थोड़ा हैरान जरूर हुआ था। कुछ ही देर में उसके ऑफिस के सारे दोस्त आ गए। वो सबसे गर्मजोशी से मिला और साथ ही साथ अपनी नई नवेली दुल्हन साहिबा को भी देख रहा था, कहीं वो कोई गलती ना कर दे। वो उसकी नसीहत के मुताबिक सिर्फ सलाम दुआ की हद तक ही बात कर रही थी। सारे मेहमानों में जो 3 स्टाइलिश लड़कियां थीं, वो बड़े अच्छे तरीके से उसका जायजा ले रही थी, या फिर शायद ये देख रही थी कि इसमें ऐसी क्या बात है जो इफ्राहिम साहब ने हम जैसी लड़कियों को नजरअंदाज कर दिया। अरे यार, कमाल की बीवी ढूंढ कर लाए हो। कौन सी हसीन वादी से पकड़ कर लाए हो इस परी को? उसके एक दोस्त ने, जो कुछ ज्यादा ही शौक मिजाज था, उसने कमेंट पास किया और आवाज इतनी ऊंची थी कि जरा फासले पर खड़ी लड़कियों को भी सुनाई दी और सब कहकहे लगाने लगे। वो अपनी तारीफ पर झीम गई थी। अरे अरे, इस मोहतरमा को देखो, कैसे देहाती लड़कियों की तरह शर्मा रही है। उसके पास खड़ी एक लड़की बोली। उसे डर लगने लगा कि कहीं उसके सारे दोस्तों में से कोई ये ना जान ले कि उसकी बीवी अनपढ़ देहाती है। अच्छा, ये बातें तो होती रहेंगी, पहले क्यों ना कुछ पेट पूजा हो जाए। इफ्राहिम ने सवालिया निगाह सबके चेहरों पर डाली, जिसका जवाब मस्बत था। अरे यार इफ्राहिम, यकीन नहीं आता, शहर में रहकर तुम्हारी बीवी इतना अच्छा खाना बनाती है। उसके एक दोस्त ने खाना खाते हुए तबसरा किया। वो तो उसके हाथ के बने खानों का जायका अच्छे से जानता था, लेकिन उसके दोस्त पहली बार खा रहे थे। पहली बार तो उसे भी हैरत हुई बिरयानी खाकर, क्योंकि इतनी जायकेदार बिरयानी उसने कभी नहीं खाई थी। हाय, एक हमारी बीवियां हैं जिन्हें मेकअप से फुर्सत ही नहीं मिलती, दूसरे दोस्त ने दुहाई दी, जबकि वो दोस्तों की गुफ्तगू से ज्यादा उसे देख रहा था। वो लड़कियां सरगोशी में पता नहीं कुरेद कुरेद कर उससे क्या पूछ रही थी, जबकि वो बोल कम और सुन ज्यादा रही थी। ये मशवरा भी खुद उसने ही दिया था उसे। भाभी, मुझे इस टेस्टी बिरयानी की रेसिपी जरूर दीजिएगा। जाते वक्त वो हैरानी से मुखातिब को देख रही थी। वो समझ नहीं सकी वो कौन सी पीस मांग रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारी मिसेस आपको बिरयानी बनाने की तरकीब जरूर दे देंगी। इफ्राहिम ने बात संभाल कर कहा और वो समझ गई। और खाने के दौरान ऐसे छोटे मोटे मसले पैदा होते रहे, जिन्हें वो बड़े आराम से एक खूबसूरत अंदाज में संभालता रहा था। खाने के बाद चाय का दौर चला। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठकर हल्की फुल्की गुफ्तगू के साथ चाय का मजा भी ले रहे थे। वो खामोश जरूर थी, लेकिन अपने किसी भी एंगल से उसने ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो उन सब पढ़ी लिखी लड़कियों से मुख्तलिफ है। वो एक छोटे गांव से आई एक अनपढ़ लड़की है। वो भी खास तौर पर उस पर नजरें जमाए बैठा था। हालांकि उसके एक दोस्त ने उसकी ये चोरी पकड़ भी ली। चलता है सब, शुरू शुरू के दिनों में हम भी ऐसा ही किया करते थे। हम भी अपनी बेगमात को बेपनाह चाहते थे, लेकिन अब सिर्फ पनाह चाहते हैं। वो उसके पास सोफे पर बैठा हुआ था। उसने सरगोशी के अंदाज में कहा, इसलिए कोई और सुन ना सका। वो बज़ाहिर मुस्कुरा दिया था। मेहमानों के चले जाने के बाद वो किचन में चली आई। बहुत काम बाकी पड़ा था। उसने सारे बर्तन समेटे और किचन में बिखरी चीजें समेटने लगी। वो बाहर बैठा टीवी पर बिना दिलचस्पी से चैनल तब्दील कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी निगाहें टीवी पर बिल्कुल नहीं, पता नहीं कहाँ पर हैं। वो कई मर्तबा किचन में भी झांक कर देख चुका था,
वहां से बर्तन खटकने की आवाजें आ रही थी। शुक्र है दादी की बहू ने उसके दोस्तों के सामने कुछ तो लाज रखी, नहीं तो वो बहुत डर गया था। पता नहीं क्या होगा, कैसी हरकतें करेगी। वहां अचानक उसके दोस्तों ने नई शादी की खुशी में उसे ट्रीट की फरमाइश कर दी और उसने पता नहीं कैसे हाँ कर दी। वो टीवी देख देख कर बेजार हो चुका था। उसके कदम बेइख्तियार सी कैफियत में किचन की तरफ बढ़ने लगे। उसे किचन के दरवाजे पर देख उसने बर्तन धोना रोक कर गौर से उसको देखा। जी, कुछ चाहिए आपको? उसने उस लड़की की आवाज सुनी। वो हाँ या ना कुछ भी ना बोल सका। क्या बोलता, उसे खुद भी नहीं पता था। वो किचन में क्यों चला आया? वो अभी तो टीवी देख रहा था, फिर न जाने क्या सोचकर वो किचन में चला आया था। वो ज़हनी तौर पर गायब था कहीं। बाज औकात इंसान का अपने जहन पर भी इख्तियार नहीं रहता। उसने एक नज़र उस लड़की को देखा जो शायद उसके किसी जवाब की मुंतजिर थी। जवाब तो उसके खुद के पास नहीं था, तो क्या जवाब देता? वो किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे की जानिब जाने लगा। बड़ी देर के बाद वो किचन के कामों से फारिग हुई तो थकावट के साथ साथ आंखें नींद से बोझल होने लगी थी। वो कमरे में चली गई। वो अभी तक जाग रहा था, लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था शायद। वो फर्श पर अपना बिस्तर बनाने लगी। उसकी निगाहें वो मुसलसल खुद पर महसूस कर रही थी। आपके लिए चाय लाऊं जी? नहीं, उसने संजीदगी से जवाब दिया। आप कुछ परेशान लग रहे हैं जी। पता नहीं क्या सोचकर उसने ये कहा, जबकि वो हैरत से उसे देखने लगा। वो कब से उसका चेहरा पड़ने लगी? नहीं तो, मैं क्यों परेशान होऊंगा? उसने नफी की, लेकिन दिल की बात की नफी नहीं कर सका। जब दादी यहाँ नहीं होती तो आप खाना होटल से लाते हो जी? नहीं, खुद बनाता हूँ। उसकी नजरें लैपटॉप पर थीं। आप खुद? उसने बेयकीनी से पूछा। हाँ, क्यों? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? जी, वो हमारे गांव में तो मर्द खाना नहीं बनाते। लेकिन ये गांव नहीं है। गांव और शहर में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब वो कोफ्त में मुब्तला होने लगा था। जी, आपने अपनी माँ को देखा है? हाँ, उसने एक लफ्जी जवाब दिया और वो खामोश हो गई। अच्छा, तुम्हें खाना बनाना तुम्हारी माँ ने सिखाया है? पता नहीं क्या सोचकर उसने पहली बार उस लड़की से सवाल किया। नहीं जी, हमने तो अपनी माँ को देखा भी नहीं। वो हमारे बचपन में ही गुजर गई। खाना बनाना तो हमने खुद सीख लिया। आपको अच्छा लगा हमारे हाथ का खाना? हाँ, ठीक ही था। हालांकि वो उसके खानों का असीर हो चुका था। फिर उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। वो चादर ओढ़ कर लेट गई। वो भी लैपटॉप रखकर लेट गया था। वो छुट्टी का दिन था, इसलिए उसे बेदार होने की कोई जल्दी नहीं थी। वो 10 बजे तक सोता रहा और 10 बजे के बाद जब उसकी नींद मुकम्मल हो चुकी तो वो फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। जब बाहर निकला तो उसकी ब्लैक कलर की शर्ट बेड पर पड़ी हुई थी। मतलब आज उसे ब्लैक शर्ट पहनने को कहा जा रहा है। अब वो उसके इस्त्रीशुदा कपड़े पहनने लगा था। जब उसके हाथ की बनी चाय पी सकता है, खाना खा सकता है, तो कपड़े पहनने में भी कोई हर्ज नहीं था। लेकिन एक बात उसे अब तक समझ ना आई, उस लड़की को कैसे पता चल जाता था कि वो किस टाइम बेदार होता है और उसी वक्त वो शर्ट बिस्तर पर लाकर रख देती, या फिर जब उसके सर में दर्द हो रहा होता या फिर चाय पीने का मूड होता तो बिना कहे वो उसके लिए चाय बना कर ले आती। हालांकि उसने रिवायती शोहरों वाला ऐसा कोई हुक्म भी नहीं सुनाया था, लेकिन वो खुद बिना कहे उसके सारे काम करती। वो रिवायती बीवियों वाले सारे फर्ज निभा रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो उसे कबूल नहीं कर सकता था। उसमें वो एतमाद और वो शऊर नहीं है जो उसे एक बीवी में चाहिए था। वो खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती ही तो सब कुछ नहीं हुआ करती, और ना ही सिर्फ खूबसूरती के साथ पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है। हर इंसान की तरह उसे भी हुस्न मुतासर करता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि एक इंसान को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ हुस्न ही काफी हो। हुस्न के अलावा भी कई और चीजें इंसान को खूबसूरत बनाती हैं। कंघी करके वो नीचे चला गया। तब तक वो नाश्ता लगा चुकी थी। नाश्ता करके यूं ही लॉन में अखबार लेकर वो बैठ गया था। छुट्टी का दिन था, इसलिए जहन बिल्कुल फ्रेश था। वैसे उसे अखबार पढ़ने की आदत तो नहीं थी, लेकिन यूं ही टाइम पास के अंदाज में वो अखबार की हेडलाइंस पर नजरें दौड़ाने लगा। छुट्टी के दिन उसकी कोई खास मसरूफियात नहीं हुआ करती थी। वो हमेशा छुट्टी का दिन घर पर ही गुजारता था। आम नौजवानों की तरह कोई खास दोस्ती भी नहीं थी उसकी। उसने अपना सारा वक्त, सारे ख्वाब अपनी होने वाली जीवन साथी के लिए समेट कर रखे थे, लेकिन उसके सारे ख्वाब रेजा रेजा हो चुके थे। दादी के आने में भी अभी एक हफ्ता बाकी था। अचानक अखबार पढ़ते पढ़ते उसे एहसास हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने निगाह उठाकर दाएं बाएं देखा, लेकिन उसे कोई नजर न आया।
وہ ایک بار پھر اخبار پڑھنے لگا، لیکن کچھ لمحے بعد اسے پھر سے احساس ہوا جیسے کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہو۔ اب کی بار اس نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر سامنے دیکھا تو اسے پتا چلا کہ وہ لڑکی کچن کی کھڑکی جو باہر لان کی طرف کھلتی ہے اس سے چپکے چپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی چوری پکڑ چکا تھا اور اسے دیکھ کر وہ کھڑکی سے غائب ہو گئی۔ اسے کچھ عجیب لگا۔ 2 دن پہلے جب صبح کے وقت وہ گہری نیند میں سو رہا تھا، اچانک ایک آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ تب اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی ہاتھ باندھ کر اسے بڑے غور سے دیکھ رہی ہے۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا، پھر اس نے چادر اوڑھ لی اور چادر کے اندر سے آنکھیں کھول کر اس لڑکی کو دیکھا جو مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر اسے پتا ہوتا تو وہ شاید گڑبڑا کر باہر نکل جاتی۔ اس صبح وہ کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا اور آج ایک بار پھر وہ اسے مسلسل گھور رہی تھی۔ کیا وہ ہمیشہ ایسے ہی گھور کر دیکھتی ہے اسے جب وہ چائے پی رہا ہوتا ہے یا وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے؟ لیکن کیوں؟ وہ اپنے دماغ کی حالت سمجھنے سے قاصر تھا، مگر اس نے خود میں نئی تبدیلی یہ محسوس کی کہ وہ اخبار بالکل بھی نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ پھر سے اپنی توجہ اخبار پر نہیں مرکوز کر سکا۔ وہ انہی سوچوں میں الجھا بیٹھا تھا کہ وہ اس کے قریب چلی آئی۔ اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی خوشبو وہ اپنے بالکل پاس محسوس کر سکتا تھا، اور خوشبو بھی وہ اتنا لگا کر آتی تھی جیسے نہا کر آئی ہو محترمہ۔ اور خوشبو کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی اس نے ہمیشہ سے بہتر پہن رکھے تھے۔ وہ چائے لائی تھی اپنے ساتھ جو اس نے ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ حد سے زیادہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ اسے لگا جیسے وہ اسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ کچھ چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ اس نے چائے اٹھا کر پینا شروع کر دی، لیکن محترمہ ایک جن کی طرح اس کے سر پر چپکی ہوئی تھی۔ جی ہم باہر چلیں؟ وہ دل کی بات زبان تک لے آئی تھی۔ اس نے چائے واپس ٹیبل پر رکھ دی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کہاں باہر؟ جی وہ موسم اچھا ہے نا، ہم نے سوچا باہر چلیں گے، جیسے فلموں میں ہیرو ہیروئن جاتے ہیں۔ اس نے شرما کر اپنی لمبی چوٹی ہاتھوں پر لپیٹ کر کہا۔ اوہو، تو کیسی کیسی خوش فہمیاں پال رکھی ہیں محترمہ نے۔ میں تو ہیرو لگتا ہی ہوں، لیکن پتہ نہیں خود کو کس فلم کی ہیروئن سمجھ رہی ہے۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے سوچا۔ نہیں، میں ذرا مصروف ہوں، اس نے رکھائی سے جواب دیا، اور پھر اس نے اس لڑکی کا چہرہ بجھتے ہوئے دیکھا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے خوشی کے رنگ نظر آ رہے تھے، وہاں بالکل اداسی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر نظریں چرائیں اور وہ بھاگتے ہوئے اندر چلی گئی۔ وہ جانتا تھا اب کچن میں کوئی کونا پکڑ کر رونے کا شوق پورا کریں گی محترمہ۔ وہ کافی دیر تک وہیں لان میں بیٹھا رہا، پھر اندر آ کر ٹی وی کھول کر بیٹھ گیا اور ساتھ ہی ساتھ ادھر ادھر بھی نگاہیں دوڑانے لگا۔ وہ جسے دیکھنا چاہتا تھا وہ کہیں نظر نہ آئی۔ کہاں گئی ہوگی؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ پھر پانی پینے کا بہانہ کر کے وہ کچن میں چلا گیا۔ وہاں بھی وہ اسے نظر نہ آئی۔ کچھ سوچ کر وہ اپنے کمرے میں گیا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ یوں ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اندر سسکیوں کی آواز سن کر اس کے قدم رک گئے۔ بے ساختہ وہ دروازے سے کان لگا کر سننے لگا۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنی بڑی دنیا، اتنے بڑے کائنات کے مالک ہیں، کیا آپ کی اتنی بڑی دنیا میں سے مجھے ایک چھوٹی سی خوشی بھی نہیں مل سکتی؟ آپ تو مالک ہیں نا، آپ جو چاہیں سب کر سکتے ہیں، آپ تو سب پر اختیار رکھتے ہیں، تو پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے اس سے نہیں بلکہ خدا سے شکوے کر رہی تھی۔ میں نے ساری زندگی آپ کی عبادت کی ہے، ہمیشہ نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، تو ان کا آپ مجھے اجر دے دیں نا، آپ مجھے میری نیکیوں کا صلہ دے دیں، آپ سے مجھے جو چاہیے وہ آپ مجھے دے دیجئے، بھلے ہی آخرت میں میرے لیے کوئی حصہ نہ رکھیے گا، لیکن اس وقت مجھے اپنے دروازے سے خالی ہاتھ مت لوٹائیں۔ ہر انسان کی طرح وہ خدا سے اپنی نیکیوں کا اجر مانگ رہی تھی، خدا کو اپنی عبادات جتا رہی تھی، ایک چھوٹے بچے کی طرح اپنی دی ہوئی شے وہ واپس مانگ رہی تھی۔ یہ بھی بھول گئی کہ وہ مالک ہے اور وہ خود اس کی ایک معمولی سی بندی۔ انسان بھی کیا چیز ہے، بڑے شوق سے عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر اپنی ہی عبادت کا حساب مانگنے بیٹھ جاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا مانگ رہی تھی، آخر ایسی کون سی چیز تھی جو وہ خدا سے اتنا گڑ گڑا کر مانگ رہی تھی؟ وہ دروازے سے ہٹ کر واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اسے اس لڑکی کا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب اسے اپنے لہجے پر پچھتاوا سا ہونے لگا۔ آخر کیوں اس نے اس کی بات نہ مانی؟ کیا ہو جاتا اگر وہ اس کے ساتھ باہر چلا جاتا؟ ویسے بھی وہ کون سا اس کی جیون بھر کی ساتھی ہے، کچھ دنوں کے لیے ہی تو وہ اس گھر میں ہے۔ ایک بات تو وہ شروع سے اپنے ذہن میں بٹھا چکا تھا
کہ دادی کے آتے ہی وہ ان کو ان کا لایا ہوا تحفہ واپس کر دے گا، اس لیے ہمیشہ اسے دیکھ کر یہی خیال آتا کہ وہ اس گھر میں مستقل طور پر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ اسے اپنی ساری زندگی گزارنی ہے۔ لیکن اتنے عرصے میں پہلی بار یہ بات سوچتے ہوئے وہ کچھ عجیب سے احساسات سے دوچار ہوا تھا، کچھ ایسے جذبات جنہیں وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ کبھی کبھی انسان کچھ اضطراب میں، ایک ٹینشن میں ہوتا ہے، لیکن وہ اس ٹینشن کی وجہ نہیں سمجھ پاتا، مگر آگے چل کر حالات اسے ہر بات سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ وہ اب سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں کوئی آنسو، کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مطلب وہ لڑکی اپنی کمزوری اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جب کچن کی طرف جانے لگی تو اس نے آواز دے کر اسے روک دیا۔ آج کھانا مت بنانا، ہم باہر جا کر کھانا کھائیں گے۔ جی ہم بھی؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں مطلب ہم دونوں، اوکے؟ وہ مسکرا دی۔ اور ہاں، کپڑے بھی اچھے پہن لینا۔ اگر وہ اس طرح اس کے ساتھ جائے گی تو سبھی ہنس ہنس کر ان کا مذاق اڑائیں گے۔ جی، وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اب وہ بھی پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں یہی تو چاہتا تھا، لیکن اس طرح ہرگز نہیں۔ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پر پیدل چلنا چاہتا تھا، ہوٹلوں میں کھانا کھانا چاہتا تھا۔ اس نے تصور میں اپنے لیے ایک الگ ہی بیوی کی خواہش کی تھی، اس قسم کی نہیں۔ وہ دونوں 2 بجے گھر سے روانہ ہو گئے تھے اور 3 گھنٹے بعد لوٹے۔ وہ چونکہ تھک چکا تھا اس لیے تھوڑا آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس دن وہ اس کے کپڑے استری کرنے لگی تھی جب اچانک اسے یاد آیا کہ دودھ کی دیگچی چولہے پر رکھ کر آئی ہے، وہ ابلنے والا ہوگا۔ وہ بھاگتی ہوئی کچن میں گئی، چولہے کا بٹن بند کیا اور دودھ اتار کر سائڈ پر رکھ دیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے تک آئی تھی۔ کمرے میں اسے عجیب سی بدبو کا احساس ہوا۔ اس نے استری کی طرف دیکھا اور یہ دیکھ کر جیسے اس پر آسمان گر گیا۔ وہ شرٹ جل چکی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے استری تک گئی۔ اس نے اپنے ماتھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ یہ تو ان کی پسندیدہ شرٹ تھی، اب کیا ہوگا؟ اللہ، اب تو وہ بہت غصہ کریں گے۔ کیا کہوں گی میں ان سے؟ کیسے بتاؤں گی؟ وہ تو پہلے بھی بہت ناراض رہتے ہیں، اب اس شرٹ کا پتہ چلے گا تو وہ اور بھی ناراض ہو جائیں گے۔ وہ آفس سے واپس آ گیا تھا، لیکن وہ اسے شرٹ کے بارے میں نہ بتا سکی۔ کھانے کے وقت بھی اس کی ہمت نہ ہوئی۔ رات کو سوتے وقت بھی وہ اسے بتانا چاہتی تھی، لیکن ہمت ہی نہیں پیدا کر پا رہی تھی۔ وہ اس کی عجیب و غریب معمولی تبدیلی کو نوٹ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں گم تھی، کس ٹینشن میں تھی۔ جب سے وہ آفس سے آیا تھا اسے وہ کسی پریشانی میں مبتلا لگی۔ کھانے کے دوران بھی اس نے جگ کے ساتھ گلاس نہیں رکھا اور چائے میں بھی چینی کی جگہ نمک ڈال کر لے آئی۔ اس نے تو اس سے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن وہ کچھ نیا پن محسوس ضرور کر رہا تھا، لیکن وہ خود بتا نہیں رہی تھی اور وہ اس سے زندگی بھر نہیں پوچھتا۔ صبح جب وہ ناشتہ کر کے آفس جانے لگا تو پیچھے سے آواز دے کر اس نے روک دیا۔ پیچھے سے آواز دینا ضروری تھا محترمہ؟ اب بتاؤ کیا چاہیے؟ وہ خاموش نگاہیں جھکا کر کھڑی تھی، شاید کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ آپ کچھ بولیں گی یا میں بیٹھ کر آپ کے بولنے کا انتظار کروں؟ ویسے بھی مجھے آفس جانے میں تو بالکل دیر نہیں ہو رہی۔ وہ طنز کے تیر چلا رہا تھا۔ جی، وہ آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اس نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ جی، ہم بھی وہی سننے کے لیے تو کھڑے ہیں محترمہ۔ وہ غلطی سے آپ کی شرٹ استری کرتے ہوئے جل گئی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ چکا تھا کل سے، اور اب پتہ نہیں وہ کیوں رو رہی تھی۔ اوکے کوئی بات نہیں، لیکن وہ آپ کی پسندیدہ شرٹ تھی۔ جی، وہ نیلی والی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ کہہ دیا نا کوئی بات نہیں، اب یہ مگرمچھ کی طرح آنسو مت بہاؤ۔ اسے اس کے آنسو سے تکلیف ہونے لگی تھی۔ وہ جانے کے لیے دروازے کی طرف مڑا، پھر کچھ سوچ کر واپس اس کے پاس آیا۔ تم تو آسانی سے یہ بات مجھ سے چھپا سکتی تھی۔ اتنی ساری شرٹس میں سے میں اپنی ہر شرٹ کا تو حساب نہیں رکھتا۔ پھر تم نے اپنی غلطی کیوں بتائی؟ آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں، خدا سے تو نہیں نا؟ وہ تو سب جانتا ہے۔ آپ سے جھوٹ بول کر میں بچ بھی جاؤں تو خدا سے کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ پتہ نہیں کتنی پاگل تھی وہ لڑکی۔ ایسی لڑکیاں بھی دنیا میں ہوتی ہیں۔ وہ سارا راستہ اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس رات وہ اپنے بستر پر یوں ہی لیٹا رہا تھا۔ جب وہ اس کے کمرے میں آئی اس کے ہاتھوں میں دودھ کا ایک گلاس تھا۔ وہ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے اس کے لیے دودھ لانا نہیں بھولتی تھی۔ وہ ایک مشرقی بیوی کے روپ میں بالکل پوری اترتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اس لڑکی کو بالکل بھی نہیں سمجھ پاتا تھا۔ وہ اس سے جتنی بدتمیزی سے بات کرتا
یا کبھی کبھی غصے سے بھی بات کرتا تو وہ جواباً خاموش ہو جاتی۔ دوسری بیویوں کی طرح لڑتی جھگڑتی بالکل بھی نہ تھی، لڑنا تو دور، وہ کبھی اپنی صفائی بھی پیش نہ کرتی۔ وہ اپنے دوستوں کی جب شکایتیں سنتا جو وہ اپنی اپنی بیویوں کے بارے میں کرتے تو حیران ہو جاتا۔ کون سی بیوی صحیح قسم کی ہے؟ ایک ان پڑھ جاہل گاؤں کی لڑکی، یا وہ پڑھی لکھی ماڈرن لڑکیاں جو اپنے شوہر پر حکومت کرتی تھیں؟ نہ کھانا بنانا، نہ بچوں کو سنبھالنا، ہر وقت میک اپ سے لدے رہنا، ہنس ہنس کے ہر مرد سے بات کرنا۔ اسے اس قسم کی عورتیں کچھ عجیب لگتی، لیکن وہ اپنی زندگی میں ایک بہت مختلف لڑکی دیکھ رہا تھا، ایک ایسی لڑکی جو اس نے آج تک کبھی نہ دیکھی تھی۔ ایک وہ بیویاں تھیں جو شوہر کی ہر بات پر اعتراض کرتی، اور ایک یہ ہے اگر اس سے کہا جائے کہ رات سفید ہے تو یہ اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ہی ملائے گی۔ یہ لڑکی تو اپنے شوہر کو مجازی خدا سمجھتی تھی، ہر بات ماننے والی، ہر کام کرنے والی۔ ایک بار اس کے آفس کے ایک دوست نے اس سے پوچھا تھا اسے کس قسم کی بیوی چاہیے، وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اسے تب تک نہیں معلوم تھا کہ بیویوں کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ اس نے دودھ کا گلاس اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ وہ دودھ پیتے ہوئے اسے مسلسل اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، اور وہ نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ کتنی عجیب لڑکی تھی، کسی اور سے تو کیا، شوہر سے نگاہیں ملاتے ہوئے بھی وہ شرماتی تھی۔ وہ پہلی بار اس کی اس ادا سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ رہتے ہوئے اسے 20 دن ہو چکے تھے، اور ان 20 دنوں میں سے اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ لڑکی جھوٹ کبھی نہیں بولتی، بنا مقصد بنا مطلب کوئی بات نہیں کرتی، نماز پابندی سے ادا کرتی ہے، اور کئی بار اس نے صبح صبح اسے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے بھی سنا تھا۔ وہ اب نیچے فرش پر اپنا بستر ڈال کر سو رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرا حق ادا کرو، بیڈ پہ سونا میرا حق ہے۔ وہ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی عجیب سا ٹاپک پکڑ کر اس پر مختلف سوالات کرتی، اور وہ بس ہوں ہاں میں جواب دیتا، یا کبھی کبھی تو اسے غصے میں جھڑک بھی دیتا تھا، مگر وہ کبھی اس کے غصے پر ناراض نہ ہوتی، کوئی شکوہ بھی نہ کرتی تھی۔ لیکن آج وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ رہی تھی۔ اسے ہمیشہ رات کو اس لڑکی کی باتیں بہت بری لگتی، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ اگر وہ لڑکی بات نہ کرتی تو وہ الجھن کا شکار ہو جاتا، اور آج بھی جب وہ بنا کوئی بات کیے سو رہی تھی تو اسے عجیب کرب کا احساس ہوا۔ سو رہی ہو تم؟ پہلی بار اس نے خود سے اسے مخاطب کیا تھا۔ جی کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ وہ ایک دم چاقو چوبند ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس طرح جلد بازی میں اس کے کھڑے ہونے پر ہنس دیا تھا۔ نہیں، تم ہمیشہ یہی کپڑے کیوں پہنتی ہو؟ اس نے بات شروع کرنے کے لیے عجیب و غریب سوال کیا تھا۔ اس نے غور سے اپنے کپڑوں کو دیکھا جو سادہ لون کے کپڑے تھے۔ جی وہ باقی میلے تھے، اس لیے۔ اس نے حیران ہو کر جواب دیا۔ کتنے جوڑے ہیں تمہارے پاس؟ جی 5، اس نے سادگی سے جواب دیا تھا، جبکہ وہ حیران ہوا۔ جس لڑکی کا شوہر لاکھوں کے حساب سے تنخواہ لیتا ہو، اس کی بیوی کے پاس صرف 5 سادہ لون کے کپڑے ہوں، یہ بات اسے بہت عجیب لگی۔ اس کے خود کے ہزاروں کپڑے تھے، اس نے بھی اس سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اس کے پاس کپڑے جوتے جو چیز بھی نہیں تھی، اس نے اپنے لیے اس سے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا۔ کیوں نہیں مانگا؟ اسے مانگنا چاہیے تھا، یہ اس کا حق تھا، وہ اس کا شوہر تھا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دکھ سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ نظریں جھکا گئی جیسے اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم کل کو چلیں گے شاپنگ پر، پھر لے لینا تم اپنے لیے کپڑے، اور بھی جو کچھ تمہیں چاہیے وہ سب، اوکے؟ اچھا اب سو جاؤ۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ آف کر دیا، اب اسے بھی اچھی نیند آتی۔ وہ سابقہ تجربات سے نتیجہ اخذ کر چکا تھا کہ جب بھی وہ لڑکی اس سے بات نہیں کرتی، اسے نیند بڑی دیر سے آتی تھی۔ رات تقریباً گزر چکی تھی، دور سے کہیں مؤذن کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے سوتے سوتے محسوس کیا کہ کوئی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ وہ کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ اس کے بالکل پاس کھڑی تھی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اسے اتنی صبح صبح اس کا چھونا بہت برا لگا تھا۔ شدید غصے کی لہر اس کے جسم میں پیدا ہوئی، پورا جسم جیسے جلنے لگا تھا۔ وہ کمبل کو پرے دھکیل کر بالکل اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں نگاہیں نیچے جھکا کر کھڑی تھی۔ اس کے دل میں اس وقت آگ لگی ہوئی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے، لیکن وہ مزید اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ اور کیا سوچ کر تم نے مجھے ہاتھ لگایا؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں تمہیں بیوی کا درجہ کبھی نہیں دے سکتا، تو زبردستی میری زندگی میں گھسنے کی کوشش مت کرو، اوکے؟ نہ تو میں تمہیں قبول کر سکتا ہوں اور نہ ہی کبھی کروں گا، اس لیے یہ روایتی بیویوں والی حرکتیں کرنا بند کر دو۔ وہ چلا چلا کر بات کر رہا تھا۔
اندر کے لاوے کو باہر آنے کا راستہ مل چکا تھا، اس کا پارا ایک دم چڑھ چکا تھا۔ وہ بدستور سر نیچے کیے ہوئے کھڑی تھی۔ اس نے محسوس کیا اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ گیٹ آؤٹ! اس نے چلا کر کہا۔ پھر اسے یاد آیا وہ جاہل گوار لڑکی انگلش نہیں سمجھ سکتی، اس لیے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اپنے کمرے سے باہر نکالا اور کنڈی لگا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ خود کو نارمل کرنے میں تھوڑا کامیاب ہوا تو دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ پھر جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے اسے بیدار ہونے کی کوئی جلدی نہ تھی، لیکن 10 بجے الارم نے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ سر میں ہلکے درد کا بھی احساس ہوا۔ صبح 6 بجے والا واقعہ ابھی بھی ذہن میں تازہ تھا۔ وہ نہا کر جب باہر نکلا تو ٹھٹک گیا۔ اس کی شرٹ بیڈ پر آج نہیں پڑی ہوئی تھی۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ وہ نہا کر نکلا ہو اور بیڈ پر شرٹ نہ ہو۔ اسے کچھ عجیب لگا۔ اس نے الماری سے ایک شرٹ نکال کر پہن لی اور ناشتے کے لیے نیچے چلا گیا۔ ناشتے کے دوران دوسری حیرت اسے تب ہوئی جب اسے ٹیبل پر ناشتہ نظر نہیں آیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ اس کے جاگتے ہی میز پر ناشتہ سجا دیا کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے وہ ناراض ہے، اس نے سوچا۔ ناراض ہے تو ہوتی رہے ناراض، میں نے کیا کیا ہے؟ تو نے اچھا بھی تو نہیں کیا، کتنی بری طرح سے پیش آئے تم اس کے ساتھ، اس کے دل نے آواز دی۔ وہ کچن میں چلا گیا اور خود اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ پھر اسے یکدم محسوس ہوا اسے ناشتہ بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اتنے دنوں سے وہ اس کے ہاتھوں کا ناشتہ کھا رہا تھا، خود کھانا بنانے کی تو اس کی عادت ہی چھوٹ گئی تھی۔ وہ بنا ناشتہ بنائے کچن سے باہر نکل آیا۔ وہ یوں ہی صوفے پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ ایک سوچ جو پہلی بار اس کے ذہن میں آئی تھی، وہ کہاں ہے؟ یہ سوچ کر وہ کھڑا ہو گیا اور گھر کے کمروں میں اسے تلاش کرنے لگا، لیکن وہ اسے کہیں نہ ملی۔ اس کی ٹینشن میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ ایسے تڑپنے لگا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے۔ کہاں چلی گئی؟ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ جہاں چلی گئی ہے چلی جائے، اسے اس سے کیا؟ وہ بھی کہاں اسے اس گھر میں رکھنا چاہتا تھا۔ اچھا ہوا خود ہی چلی گئی، ویسے بھی کسی نہ کسی دن تو اسے جانا ہی تھا نا۔ نہیں، وہ ہمیشہ یہی چاہتا تھا وہ چلی جائے۔ نہیں، وہ ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ وہ چلی جائے، لیکن آج جب وہ چلی گئی تھی تو وہ اس طرح پریشان کیوں ہوا تھا؟ وہ خوش کیوں نہیں تھا؟ جبکہ اصولاً تو اسے بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا۔ کیا وہ اس لیے پریشان ہے کہ جب دادی واپس آئیں گی تو وہ انہیں کیا جواب دے گا؟ نہیں، دل سے فوراً آواز آئی۔ وہ دادی کے لیے نہیں، خود اپنے لیے پریشان تھا۔ مگر کیوں؟ اس نے دل سے پوچھا۔ کیونکہ تم اس سے پیار کرنے لگے ہو۔ دل نے ایک عجیب انکشاف کر دیا تھا۔ وہ گمسم سا ہو گیا۔ یہ کیا کہہ دیا اس کے دل نے؟ وہ اس سے پیار کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا، شدید نفرت۔ نہیں، دل جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے دل کو جھٹلانے کی کوشش کی، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا، کیونکہ دل جھوٹ نہیں سچ بول رہا تھا۔ ہاں میں اس سے پیار کرتا ہوں، بہت پیار۔ مجھے صرف اس کی عادت نہیں ہو گئی، میں اس سے پیار بھی کرنے لگا ہوں۔ مگر وہ کہاں ہے؟ اس نے چلا کر پورے گھر سے پوچھا، اور جواباً پورا گھر خاموش تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار گھر میں اکیلے پن کا احساس ہوا۔ اسے پہلی بار گھر کی خاموشی ڈرا رہی تھی۔ اس پر پہلی بار انکشاف ہوا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ جسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا تھا، وہ یہی لڑکی تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس سے پیاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنی معصوم، اتنی سچی۔ اسے جیون ساتھی کے روپ میں صرف یہی لڑکی چاہیے تھی، اور کوئی نہیں۔ اور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی اس کے جیسی۔ ایسی لڑکی دنیا میں کہیں نہیں جو اس کے اتنا غصہ کرنے کے باوجود خاموش رہے، جو اس کے جاگتے ہی ناشتہ لگا دے، جو اس کے مانگنے سے پہلے اسے چائے پلا دے۔ اتنی صابر، اتنی قناعت والی لڑکی اور کہاں ہوگی؟ واقعی اگر دادی اس پر بھروسہ کرتی تھی تو بالکل صحیح کرتی تھی۔ وہ واقعی اپنے پوتے کے لیے سب سے اچھی بیوی ڈھونڈ کر لائی تھی۔ اگر وہ خود ان کی مرضی کے خلاف کسی ماڈرن لڑکی سے شادی کرتا تو کیا ہو جاتا؟ وہ لڑکی کیا گھر کے کام کرتی؟ کیا اس میں اتنا صبر ہوتا؟ کیا وہ اس کے اس طرح چلانے پر خاموش رہتی؟ نہیں۔ وہ پہلی بار اس کی کہی ہوئی ساری باتیں یاد کر رہا تھا۔ کیا جی، بیٹی پارلر؟ یہ ٹی وی کرنٹ تو نہیں مارتا نا جی؟ ہمارے گاؤں میں پہلے مرد کھانا کھاتا ہے، پھر عورت اس کا بچا ہوا کھاتی ہے۔ آپ کو گاڑی چلانا آتا ہے نا جی؟ یا اللہ،
مجھے اپنے گھر سے خالی ہاتھ مت لوٹائیں. میں آپ سے جو مانگ رہی ہوں وہ مجھے دے دیں. جی وہ آپ کی نیلی شرٹ جل گئی. آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں، خدا سے تو نہیں. وہ تو سب جانتا ہے. آپ سے جھوٹ بول کر میں بچ بھی جاؤں تو خدا سے کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ اوہ میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیوں کر دیا؟ میں نے اس سے کتنی بدتمیزی سے بات کی. صبح مجھے کیوں اتنا غصہ آ گیا تھا؟ حالانکہ اس نے ایسا کچھ غلط بھی نہیں کیا تھا، صرف ہاتھ ہی تو لگایا تھا. اور وہ اتنی اچھی تھی کہ اس نے کوئی شکوہ کوئی شکایت تک نہ کی. لیکن وہ کہاں چلی گئی؟ پلیز واپس آ جاؤ. میں پھر تمہیں کبھی کچھ نہیں کہوں گا. ہم دونوں مل کر پیار محبت سے رہیں گے. میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا بانی، لوٹ آؤ. اسے اپنے گالوں پر نمی کا احساس ہوا تھا. وہ بھاگتے ہوئے پورچ میں گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا. گاڑی وہ فل سپیڈ سے چلا رہا تھا. اتنے رش میں اتنی سپیڈ سے گاڑی چلانا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن وہ ہر خطرے سے انجان بس جلدی جلدی ریلوے اسٹیشن پہنچنا چاہتا تھا. کئی بار اس کی گاڑی دوسری گاڑیوں سے ٹکراتے ٹکراتے بچی. وہ ریلوے اسٹیشن کے بالکل پاس پہنچ چکا تھا. گاڑی سے نکل کر وہ بھاگتے ہوئے اسٹیشن تک گیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا. یا تو ابھی تک ریل گاڑی آئی نہیں ہوگی، یا پھر آ کر. وہ بھاگ کر بینچ پر بیٹھے اس انسان تک گیا جو پتہ نہیں کن خیالوں میں گم تھا. ایکسکیوز می جناب، یہ ریل گاڑی کی ٹائمنگ کیا ہے؟ اس آدمی نے حواس باختہ مخاطب کو دیکھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ریل گاڑی تو نکل چکی ہے. اسے لگا جیسے وہ آدمی کہہ رہا ہو آپ کی تو جان نکل چکی ہے. اس کے جسم میں خون کی گردش اچانک رکنے لگی. وہ مایوس ساری دنیا سے بیزار گھر لوٹ آیا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا. ایسے کیسے جا سکتی ہے وہ؟ مجھے چھوڑ کر وہ نہیں جا سکتی. اتنی معمولی غلطی کی اتنی بڑی سزا کون دیتا ہے؟ کیا سب کچھ ختم ہو گیا؟ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا کیا؟ وہ سر تھامے صوفے پر بیٹھا تھا جب اسے اپنے بالکل پاس ہی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی. اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی. وہ اس کے بالکل پاس کھڑی تھی. اس سے کچھ ہی فاصلے پر وہ کرنٹ کھا کر کھڑا ہو گیا. تم کہاں چلی گئی تھی؟ کیوں گئی تھی تم؟ وہ کرنٹ کھا کر کھڑا ہو گیا تھا. جی وہ ہم تو یہیں پر تھے. اس نے اس کی بات نہیں سنی اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا، اور وہ اس طرح اس کی گلے لگانے سے حیران بھی تھی اور خوش بھی. اب آئندہ تم مجھے چھوڑ کر کہیں مت جانا، اوکے؟ چاہے میں تمہیں جتنا بھی ڈانٹوں، جان نکل جاتی ہے میری. ہم سب کچھ پھر سے شروع کریں گے. تم ایک بار پھر سے دلہن بنو گی، اور اس بار تمہیں کمرے سے باہر نکالنے کی بجائے میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا. خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. وہ صبح اس کے منہ سے نکلنے والے شعلے سن کر تو ٹوٹ ہی گئی تھی. اسے لگا اب اس کی زندگی کا کوئی مقصد باقی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا. وہ کمرے سے نکل کر اس کے برابر والے کمرے میں جا کر روتی رہی، اور روتے روتے وہ کب سو گئی اسے پتہ بھی نہ چلا. اس کی آنکھ تب کھلی جب اس نے سنا کوئی اسے پکار رہا ہے. وہ بھاگ کر کھڑکی تک گئی تو اس کے شوہر محترم جو صبح آگ برسا رہے تھے اب بڑی بےتابی سے اپنی زوجہ محترمہ کو ڈھونڈ رہے تھے. اسے حیرت بھی ہوئی اور اچھا بھی لگا. وہ بہت دیر تک کھڑکی سے اس کی اداس شکل دیکھتی رہی. پھر اس نے چلا چلا کر اپنی محبت کا اظہار کیا ان دیواروں کے سامنے، اس گھر کے اندر. لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس کے لیے وہ اقرار کر رہا ہے وہ اس کے بہت قریب ہے. وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے پیار کرنے لگا ہے. وہ کئی بار اس کے چہرے پر اپنے لیے محبت کا پیغام پڑھ چکی تھی، لیکن وہ اقرار نہیں کر رہا تھا کیونکہ ابھی تک خود اس کے دل نے ہی اقرار نہیں کیا تھا. رات کو 2 بجے اٹھ کر بریانی کھائی جاتی ہے جناب. چوری چوری قیمہ اپنی پلیٹ میں ڈال کر کھانے لگتے ہیں. گاڑی میں بیٹھ کر چپکے چپکے اسے دیکھا جاتا ہے. صرف اقرار کرنے میں ہی مشکل پیش آ رہی تھی جناب کو. اس کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اقرار سن کر اسے بہت اچھا لگا تھا. وہ اس وقت اس کے پاس جانا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے قریب ہے، لیکن وہ نہیں گئی. وہ اسے تنگ کرنا چاہتی تھی. جس شوہر محترم نے اسے اتنے دن تنگ کیا تھا وہ بھی اپنا بدلہ وصول کرنا چاہتی تھی. صبح وہ اسے غصہ تھی، ناراض تھی، روئی تھی. لیکن اگر آج کی صبح وہ سب کچھ نہ ہوتا تو وہ کبھی اپنی محبت کا اقرار نہ کرتا. یہ تقدیر کا فیصلہ تھا. جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے. بے شک کوئی ہے جو ہماری ہر سوچ پر اختیار رکھتا ہے اور ہمارے لیے بہتر فیصلے تجویز کرتا ہے. وہی اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے. ساری دنیا جس کے ماتحت ہے وہی تو خدا ہے. اس نے تشکر آمیز نگاہوں سے اوپر آسمان کی طرف دیکھا. بے شک جوڑے وہی بناتا ہے آسمانوں پر. وہ اپنے انسانوں میں کبھی فرق نہیں کرتا،
نہ دیہاتی اور شہری میں، اور نہ ہی غریب اور امیر میں۔ وہ سب کو 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سے نواز کر بھیجتا ہے۔ فرق تو صرف انسان کرتے ہیں۔ So listeners, this was the end of the beautiful novel دلہن، اور مجھے یہ ناول اچھا لگا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی یہ پیاری سی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔